काली चमकती हुई गाड़ी पोरिश में आकर रुकी। गार्ड्स ने फौरन मुस्तैद होकर दरवाज़ा खोला। गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला, उसके कदमों की चाप में खास किस्म का ठहराव और रौब था। 6 फुट से निकलता कद, कुसरती बदन, जिस पर सियाह रंग का 3 पीस सूट जैसे जच किया था, और गंदमी रंगत पर गहरी सियाह आंखें। ये जहांज़ेब शेरवानी था, वो शख्स जिसके नाम से कारोबारी हलकों में हैबत तारी होती थी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक खामोश तूफान की मानी थी। वो किसी से फजूल बात नहीं करता था, और उसकी खामोशी उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरी होती थी। वो हॉल से गुजरते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसका सेक्रेटरी मुराद पहले से ही फाइलें लिए खड़ा था। सर, असाइनमेंट मुकम्मल हो गया है। हमने उस शख्स का ठिकाने का पता लगा लिया है जिसने पिछले महीने गोदाम में आग लगवाई थी। मुराद ने सर झुकाकर इत्तला दी। जहाज़ेब ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी खोली और उसे मेज पर रखते हुए सर्द लहजे में पूछा, और उसका ताल्लुक किससे निकला? वही सर, जलाल खान। उसका कहना है कि वो आपसे पुराना हिसाब बराबर करना चाहता है। मुराद की आवाज़ में थरथराहट थी। जहाज़ेब के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी कुर्सी के पुर्श से टेक लगाई और सिगार सुलगाया। धुएं के बादलों में उसकी आंखें मजीद भयानक लगने लगी। जलाल खान ने आग लगाकर गलती कर दी। उसे शायद मालूम नहीं कि जहांज़ेब शेरवानी जलाकर राख करना भी जानता है। कल रात तक मुझे उसकी सबसे कीमती चीज़ मेरे कब्जे में चाहिए। वो चीज़ जिसे खोने का दर्द उसे मौत से ज़्यादा लगे। उसका लहजा पुरसुकून था, मगर उसके सुकून के पीछे एक तबाहकुन तूफान छुपा था। उसे नहीं मालूम था कि कुदरत उसके बदले की आग को किस रुख पर मोड़ने वाली है। शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से साफ सुथरे घर में जिंदगी बहुत ही मुख्तलिफ थी। वहां न कोई पहरा था, न कोई रौब। वहां सिर्फ फूलों की खुशबू और किताबों का सुकून था। नूरी हरम अपने नाम की तरह एक पुरनूर शख्सियत की मालिक थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो जिंदगी को बहुत ही सादगी से देखती थी। उसकी बड़ी बड़ी शहाबी आंखें हमेशा किसी तलाश में रहती, और उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। वो अपनी खाला के घर रह रही थी, जो जलाल खान की पड़ोसी थी। उसी रात वो सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी, जब अचानक उसे गली में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर न आया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके कदमों की चाप लेने वाले शिकारी करीब पहुंच चुके हैं। जहाज़ेब के आदमियों को इत्तला मिली थी कि जलाल खान की बेटी आज रात अपनी खाला के घर आएगी, मगर वो ये भूल गए थे कि वहाँ एक मेहमान लड़की भी आई हुई है। जहाज़ेब अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रात की ठंडक महसूस कर रहा था। उसका फ़ोन बजा। सर, काम हो गया, लड़की हमारे कब्जे में है। जहाज़ेब ने गहरा सांस लिया। उसे फार्म हाउस के पिछले हिस्से वाले कमरे में रखो। मैं कल सुबह उसे देखूंगा। उसे पता चलना चाहिए कि शहरवानियों से दुश्मनी की कीमत क्या होती है। जब जहाज़ेब अगली सुबह फार्म हाउस में पहुंचा, तो सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। वो बड़े रौब से कमरे में दाखिल हुआ। उसके जहन में अपने दुश्मन की बेटी का नक्शा था, जिसे वो जलील करके अपने बाप का बदला लेना चाहता था। मगर जैसे ही उसकी नज़र बेड पे बैठी, खौफ से थर थर कांपती उस लड़की पे पड़ी। उसके कदम वहीं जम गई। वो लड़की जलाल खान की बेटी नहीं थी। उसके सर से दुपट्टा ढलक गया था। उसके बिखरे हुए बाल उसके मासूम चेहरे को छुपा रहे थे। जब उसने डरते डरते अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर जहाज़ेब को देखा, तो जहाज़ेब के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। वो गुस्सा, वो इंतकाम, वो जुनून जो बरसों से उसके अंदर पल रहा था, उस लड़की की एक नज़र के सामने ढेर होने लगा। आ, आप आप कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? नूरे हरम की आवाज़ इस कदर धीमी और लरजती हुई थी कि जहाज़ेब को पहली बार अपनी ताकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जहाज़ेब ने एक कदम पीछे हटाया। उसका दिमाग कह रहा था कि ये गलती है, उसे अभी छोड़ देना चाहिए। मगर उसका दिल, उसका वो जिद्दी दिल जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, उस लड़की की मासूमियत के सहर में जकड़ा जा चुका था। मैं कौन हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। बस इतना समझ लो कि अब तुम मेरे हिसार में हो,
उसने अपना लहजा सख्त रखने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब कमरे के दबीज पर्दों को चीर कर अंदर दाखिल हुई, तो जहाजीब शेरवानी वहीं कुर्सी पे बैठा था। उसकी पूरी रात जागते गुजरी थी। उसके सामने वो लड़की नूरी हरम अब सोफे पर सिमटी हुई सो चुकी थी। नींद में भी उसके चेहरे पर खौफ के साए थे और पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। जहाजीब ने खामोशी से सिगार का आखिरी कश लिया और उसे ऐश ट्रे में मसल दिया। वो एक ऐसा शख्स था जिसने कभी अपनी जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी थी और ना ही कभी अपनी गलती तस्लीम की थी। लेकिन आज उस मासूम वजूद को देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये लड़की जलाल खान की बेटी नहीं थी। ये तो कोई ऐसा परिंदा था जो गलती से शिकारी के जाल में फंस गया था। वो उठा और दबे कदमों उसके करीब आ गया। नूर का चेहरा सुबह की रोशनी में किसी पारे की तरह चमक रहा था। उसकी रंगत दूधिया थी और घनी पलकें उसके गालों पर साया कर रही थी। जहां जेब का हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। वो उसके माथे पर बिखरी एक लिट को पीछा करना चाहता था, मगर फिर अचानक रुक गया। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया। उसी लम्हे नूर की आंखें खुल गई। सामने जहां जेब को इतना करीब पाकर वो हड़बड़ा कर पीछे हुई और उसका पाँव सोफे के कोने से टकराया। प्लीज मुझे जाने दे, उसकी आवाज रुंध गई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी खाला के घर गई थी। मेरे वालदैन नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आएगा। उसकी बात ने जहाजेब के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा हो। तुम्हारे वालदैन नहीं है? उसने सर्द मगर मुतजस्सिस लहजे में पूछा। नूर ने नफी में सर हिलाया। मैं अकेली हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दें। जहाजेब कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि इस शहर वापस भेज दो, मगर उसके अंदर का वो जिद्दी इंसान जो हर खूबसूरत चीज पर अपना हक समझता था, उसे रोक रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने नूर को जाने दिया तो उसकी जिंदगी के वो रौनक जो अभी अभी इस वैरान फार्म हाउस में आई है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ महफूज हो, जहाँ जेब ने मुख्तसर जवाब दिया और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कब तक? नूर ने हिम्मत करके पीछे से पुकारा। जहाँ जेब रुक गया। उसने पीछे मुड़े बगैर कहा, जब तक मैं चाहूँ। शेरवानी फार्म हाउस शहर के हंगामों से दूर पहाड़ों के दामन में वाकई एक पुरतैश जगह थी। यहाँ हर तरफ हरियाली थी। महंगी नस्ल के घोड़े अस्तबल में बंधे थे और नौकर चाकर हर वक्त अलर्ट रहते थे। जहाँ जेब के लिए ये जगह उसकी सुकून गाह थी, जहाँ वो अपनी कारोबारी थकन मिटाने आता था। मगर अब ये जिगर नूरी हरम का कैद खाना बन चुकी थी। 2 दिन गुजर चुके थे जहाँ जेब ने नूर के लिए बेहतरीन लिबास, जेवरात और हर तरह के आसाइश का इंतज़ाम कर दिया था, मगर नूर ने किसी चीज़ को हाथ तक न लगाया। वो सारा दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर दौड़ते घोड़ों को देखती रहती। तीसरी शाम जब बारिश हो रही थी, जहाँ जेब फार्म हाउस वापस आया, वो सीधा नूर के कमरे में गया। नूर हस्बे मामूल खिड़की के पास बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग का सादा सूट पहन रखा था और उसके खुले बाल कमर पर बिखरे हुए थे। बारिश की बूंदें जब शीशे से टकराती थीं, तो उनका अक्स उसके चेहरे पर एक अजीब सा हुस्न पैदा करता था। जहाँ जेब ने उसके पीछे खड़े होकर उसे देखा, वो इतनी पुरसुकून लग रही थी कि उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? उसने नरमी से पूछा। नूर चौंक कर मुड़ी। उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि जहाजेब कब अंदर आया। उसके आने से कमरे में एक खास किस्म की महंगी परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। भूख नहीं है, उसने नीची नजरों से जवाब दिया। जहाजेब उसके करीब आया। उसका कद नूर से कहीं ज्यादा था, जिसकी वजह से नूर को उसकी मौजूदगी का बोझ महसूस होता था। उसने नूर की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी बात गौर से सुनो, नूरे हरम, मुझे इनकार पसंद नहीं है। अगर मैंने कहा है कि तुम्हें खाना है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें खाना है। तुम खुद को सजा देकर मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसका लहजा सख्त था, मगर उसकी आंखों में नूर के लिए एक तड़प थी। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, मगर उसे जिताना भी चाहता था कि वो अब उसकी है। नूर की आंखों में आंसू भर आए। आप इतने जालिम क्यों हैं? आपके पास सब कुछ है,
پھر آپ ایک غریب لڑکی کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں؟ جہازیب کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ظلم تو ابھی تم نے دیکھا ہی نہیں نور، اور رہی بات بربادی کی، تو کبھی کبھی بربادی بھی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے آیا۔ وہاں طرح طرح کے کھانے سجے تھے، مگر نور کے لیے وہ سب بے معنی تھی۔ جہازیب نے خود اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ نور نے پہلے مزاحمت کی، مگر جب اس نے جہازیب کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا تو وہ سہم گئی۔ اس نے خاموشی سے نوالا لے لیا۔ اس رات پہلی بار ان دونوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوا کہ نور مزاحمت نہیں کرے گی اور جہانگیر اسے اذیت نہیں دے گا۔ اگلے چند ہفتوں میں جہازیب کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے جیسا جلال صرف انسان نہیں رہا تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت فارم ہاؤس میں گزارنے لگا۔ وہ نور کے لیے کتابیں لاتا، اسے اپنے پسندیدہ گھوڑوں کے بارے میں بتاتا اور کبھی کبھی اسے باغ میں ٹہلنے کے لیے بھی لے جاتا۔ ایک شام جب وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، جہازیب نے اچانک پوچھا، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ نور نے اسے دیکھا۔ جہازیب نے اس وقت صرف ایک سفید شرٹ پہنی تھی جس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بارش کی بعد کی دھوپ میں بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ شروع میں لگتا تھا، نور نے سچائی سے کہا۔ اور اب؟ جہازیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اب ڈر نہیں لگتا، اب الجھن ہوتی ہے۔ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک اداسی ہے جو آپ چھپاتے ہیں۔ جہانگیر ہکا بکا رہ گیا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے چہرے کے پیچھے چھپے انسان کو پڑھے۔ اس نے نظریں چرا لی اور دور پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میری زندگی میں اداسی کی کوئی جگہ نہیں ہے نور، میں نے صرف جیتنا سیکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ہارنے میں بھی سکون ہوتا ہے، نور نے بڑی پختگی سے کہا۔ جہازیب نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ پہلی بار تھا جب نور نے اسے سچ مچ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ نور کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس رات جہازیب کو احساس ہوا کہ وہ نور کو صرف قید نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے جیتنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نور اپنی مرضی سے اس کے حصار میں رہے۔ جہاں ایک طرف محبت کے بیج بوئے جا رہے تھے، وہیں دوسری طرف جہازیب کے دشمن خاموش نہیں تھے۔ جلال خان کو پتہ چل چکا تھا کہ جہازیب نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اس نے جہازیب کو نیچا دکھانے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ مراد پریشانی میں فارم ہاؤس پہنچا۔ سر، جلال خان نے شہر میں افواہ پھیلا دی ہے کہ آپ نے ایک معصوم لڑکی کو اغوا کر کے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ پولیس بھی حرکت میں آ رہی ہے اور آپ کے بزنس پارٹنر بھی سوال کر رہے ہیں۔ جہازیب کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر پولیس یہاں پہنچی اور انہوں نے نور بی بی کو یہاں پایا تو آپ پر بہت بڑا کیس بن سکتا ہے، ہمیں انہیں کہیں اور منتقل کرنا ہوگا۔ مراد نے مشورہ دیا۔ جہازیب نے نور کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ نور کو کہیں چھپائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے قیدی بن کے رہ جائے گی، اور اگر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو دشمن اسے ڈھونڈ کر مار دیں گی، کیونکہ وہ اب جہازیب کی کمزوری بن چکی تھی۔ وہ نور کے کمرے میں داخل ہوا۔ نور نماز پڑھ کے فارغ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر جہازیب کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دنیا سے لڑے گا مگر نور کو خود سے دور نہیں کرے گا۔ نور، اپنا سامان سمیٹ لو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، جہازیب نے سنجیدگی سے کہا۔ نور گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھے گھر بھیج رہے ہیں؟ جہازیب اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں نور، میں تمہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ تم مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو؟ نور نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں آج اسے کوئی دھوکہ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ یہ الفاظ جہازیب کے لیے کسی بڑی جیت سے کم نہیں تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ نور کو صرف اپنے حصار جنون میں نہیں رکھے گا، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ وہ رات کے اندھیرے میں فارم ہاؤس سے نکل گئی۔ جہازیب خود گاڑی چلا رہا تھا اور نور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سفر طویل تھا اور راستہ پہاڑی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول بہت ہی رومانوی اور خاموش تھا۔ ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ نور کو نیند آنے لگی اور اس کا سر آہستہ سے جہازیب کے کندھے پر ٹک گیا۔
جہاں زیب نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، اس نے نور کے معصوم چہرے کو دیکھا جو نیند میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر نور کے ہاتھ پہ رکھا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ نور نے نیند میں ہی اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس وقت جہاں زیب شہروانی کو محسوس ہوا کہ دنیا کی تمام دولت اور رعب ایک طرف اور اس لڑکی کا یہ چھوٹا سا لمس ایک طرف، اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ وہ اب صرف ایک بدلہ لینے والا انسان نہیں رہا تھا، وہ ایک محافظ بن چکا تھا۔ جہاں زیب کی گاڑی پہاڑی راستوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ نوری حرم کا سر ابھی تک اس کے کندھوں پر ٹکا ہوا تھا اور اس کی گہری سانسوں کی آواز جہاں زیب کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جہاں زیب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی ذمہ داری اس طرح سے محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے لیے رشتہ ہمیشہ سودے بازی یا طاقت کا ذریعہ رہی تھی، لیکن نور کے اس لمس نے اسے ایک عجیب سی کمزوری اور طاقت کے ملی جلی احساس سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے شہر میں طوفان کھڑا ہو چکا ہے، جلال خان اس کی ساکھ مٹی میں ملانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے، اور پولیس کسی بھی وقت اس کے فارم ہاؤس پر چھاپا مار سکتی ہے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نور کو اپنے آبائی گاؤں لے جائے گا، جہاں شہروانیوں کی سلطنت تھی اور جہاں قانون سے زیادہ اس کا حکم چلتا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ایک پرانی مگر عالیشان حویلی کے سامنے رکی، نور کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے حیرت سے باہر دیکھا جہاں پہرے دار مستعد کھڑے تھے۔ حویلی کی دیواریں بلند اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی جو رات کی چاندنی میں چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ جہاں زیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر نور کی طرف آیا، اس نے بہت ہی نرمی سے نور کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ نور کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، شاید سفر کی تھکن یا آنے والے وقت کے خوف سے۔ جہاں زیب نے اس کی لرزش محسوس کی اور اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، وہ اسے لے کر حویلی کے بڑے سے برآمدے میں داخل ہوا جہاں اس کی دادی تسبیح ہاتھ میں لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی بھی ایک رعبدار شخصیت کی مالک تھی جن کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا تجربہ جھلکتا تھا۔ انہوں نے جب جہاں زیب کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو دیکھا تو ان کی بھویں تن گئیں، مگر جہاں زیب کی آنکھوں میں موجود مصمم ارادے نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ جہاں زیب نے نور کو ایک کمرے میں بھیج دیا جہاں ملازمائیں اس کی خدمت کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نور کے جانے کے بعد وہ بڑی بی کے پاس بیٹھا۔ ان کا چہرہ تھکن سے چور تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانا جنون تھا۔ اس نے بڑی بی کو سب سچ بتا دیا، اغوا کی غلطی سے لے کر نور کے لیے پیدا ہونے والے جذبات تک۔ بڑی بی نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی کہ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی ایک عام انسان ہے اور تمہاری دشمنیاں بہت ہی گہری ہیں۔ اگر تم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اسے وہ مقام دینا ہوگا جو کوئی اسے چھین نہ سکے۔ جہاں زیب نے سر جھکا کر کہا کہ اس لیے میں آج رات ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بڑی بی پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر انہوں نے مسکرا کر جہاں زیب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب ان کا پوتا کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو اسے پا کر ہی دم لیتا ہے۔ دوسری طرف نور اس بڑے کمرے میں خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز شاہانہ تھی، ریشمی پردوں سے لے کر قیمتی فانوس تک، مگر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی، لیکن پھر اسے جہاں زیب کا وہ چہرہ یاد آیا جو اسے بچانے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جہاں زیب جتنا باہر سے سخت ہے، اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ ملازمیں اس کے لیے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت جوڑا لے کر آئی جس پر سنہری کام ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صاحب کا حکم ہے کہ آپ یہ پہن کر تیار ہو جائے۔ نور نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے وہ جوڑا پہنا، اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا اور بالوں کو ایک طرف ڈھیر کر لیا۔ وہ آئینہ دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس شہزادی کا شہزادہ اسے قید کر کے لایا تھا۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب خود کمرے میں داخل ہوا، وہ اب سفید رنگ کے کلف لگے کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کے کندھوں پر کالی شال تھی اور بالوں کو اس نے نفاست سے سنوارا تھا۔ نور کو سرخ جوڑے میں دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے تھم گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔
نور نے نظر جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جہاں زیب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، نور، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ چھینا ہے، لیکن آج میں تمہارے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تمہیں یہاں زبردستی لایا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، لیکن اب میں تمہیں اس دنیا کی ہر خواہش دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس گناہ گار انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھ پر ایک بار پھر بھروسہ کر کے اس نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہو گی؟ نور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پہ آ گرا۔ اس نے جہازیب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو شاید جہازیب اسے چھوڑ دے گا، مگر اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اور کیا وہ اس شخص کے بغیر رہ پائے گی جس نے اسے اپنے حصار میں رہنا سکھایا تھا؟ نور نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا، جو اس کی رضامندی کا اظہار تھا۔ جہاں زیب کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید اس نے برسوں میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ حویلی کے بڑے ہال میں قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ گواہ کے طور پر بڑی بی اور مراد موجود تھے۔ شمع روشن کی گئی اور فضا میں عود کی خوشبو رچ بس گئی۔ نور ایک پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ جہازیب دوسری طرف۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے الفاظ ادا کرنا شروع کیے تو حویلی میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ جب نور سے پوچھا گیا تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا۔ جہازیب نے جب یہ سنا تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی تمام جنگیں ختم ہو گئیں اور وہ جیت گیا ہے۔ نکاح کے بعد جہازیب نے مہر میں اپنی تمام جائیداد کا ایک بڑا حصہ نور کے نام کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اسے محض ایک قیدی نہیں بلکہ اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ جب سب چلے گئے اور حویلی میں صرف خاموشی رہ گئی، جہازیب نور کے پاس آیا۔ وہ اب اس کی حلال شریک حیات تھی۔ اس نے نور کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ نور نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پہ رکھ دیا۔ جہازیب نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ پہاڑوں سے آتی ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے دروازوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اندر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ جہازیب نے نور کے کان میں سرگوشی کی کہ آج سے تم اس حصار سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی، کیونکہ اب یہ صرف میرا جنون نہیں، میری زندگی ہے۔ نور نے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے اب کسی دشمن کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی کسی تنہائی کا، کیونکہ اب وہ جہازیب شیروانی کے حصار محبت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی تھی۔ کہانی کا یہ موڑ ایک نئی شروعات تھی، جہاں بدلے کی جگہ محبت نے لے لی تھی اور جنون نے ایک محبت رشتے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ جہازیب جانتا تھا کہ دشمن ابھی بھی گھات میں ہے، لیکن اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پاس لڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، اس کی اپنی نور حرم۔ اس رات حویلی کے چراغ دیر تک جلتے رہے، جیسے وہ اس نئے جوڑے کی خوشبو میں شریک ہو اور آنے والے کل کی نوید سنا رہے ہو، جہاں صرف عشق ہوگا اور کوئی خوف نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا وہ پہلا پختہ رومانوی لمحہ تھا جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ جہاں زیب نے نور کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی کے پاس لے گیا، جہاں سے پوری وادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ یہ سب کچھ اب تمہارا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں تمہارا ہوں۔ نور نے مسکرا کر چاند کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے اپنی زندگی مکمل محسوس ہوئی۔ نکاح کی وہ پہلی رات حویلی کی تاریخ میں ایک یادگار رات بن چکی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی شمعوں کی مدھم روشنی اور عود کی بھینی بھینی خوشبو ایک ایسا سحر طاری کر رہی تھی جس میں وقت کی رفتار تھمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جہازیب شیروانی، جو اب تک دنیا کے ایک بے رحم اور سخت گیر انسان تھا، اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت یعنی نور حرم کے سامنے بیٹھا تھا۔ نور کی نظریں مسلسل اپنی مہندی لگی ہاتھوں پر جمی تھی، جہاں سرخ جوڑے کی چمک اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ جہازیب کی گہری اور پرکشش نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ جہازیب دھیرے سے اٹھا اور اس کی عین سامنے صوفے پہ آ بیٹھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے نور کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ نور کے پور پور میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ علم صرف جسمانی نہیں تھا
بلکہ یہ روحوں کے ملاپ کا پہلا قدم تھا۔ نور، اس نے اتنی دھیمی اور ریشمی آواز میں اسے پکارا کہ نور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کے اس اندھیرے حصار میں کبھی تمہاری جیسی روشنی آئے گی۔ میں تمہیں ایک نفرت کی بنیاد پر یہاں لایا تھا، مگر اب تم میری وہ عبادت بن گئی ہو جس کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ اس نے نور کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نور کی جھیل جیسی آنکھوں میں حیا اور تھوڑا سا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ جہاں زیب نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ایک وعدہ تھا، تحفظ کا، محبت کا اور عمر بھر کی رفاقت کا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں۔ اس کی انگلیاں نور کے چہرے کے نقوش کو ایسے چھو رہی تھیں جیسے وہ کوئی نایاب ہیرا ہو۔ اس نے نور کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، جس سے نور کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آج سے تم صرف میری ہو، میری جنون کی حد بھی تم ہو اور میری محبت کی انتہا بھی۔ اس رات کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ جہاں زیب جو گھنٹوں دفتر میں گزارتا تھا، اب اس کی ہر گھڑی نور کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اسے تنہے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک صبح جب دھند نے وادی کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، جہاں زیب نے نور کو جگایا۔ وہ نیند میں بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ جہاں زیب نے اس کی زلفوں کو چہرے سے ہٹایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بالکنی تک لے آیا۔ باہر کا منظر سحر انگیز تھا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے سورج کی پہلی کرنیں جھانک رہی تھی۔ نور نے سردی کی وجہ سے خود کو جہاں زیب کے سینے میں چھپا لیا۔ جہاں زیب نے اپنی کاری شال دونوں کے گرد لپیٹ لی۔ یہ قربت اتنی گہری تھی کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا خیال حائل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں زیب نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور اسے اپنی گزشتہ زندگی کے وہ قصے سنانے لگا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے تنہائی میں خود کو ایک پتھر بنا لیا تھا اور کیسے نور نے اس پتھر کو پگھلا کر ایک دھڑکتا ہوا دل بنا دیا۔ ان کا رشتہ اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ جہاں زیب کی محبت اب ایک تلاطم خیز سمندر کی طرح تھی جو نور کو اپنے اندر غرق کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اکثر شام کو اسے حویلی کے پچھلے حصے میں واقع ایک خفیہ باغ میں لے جاتا، جہاں صرف ان دونوں کی موجودگی ہوتی تھی۔ وہاں کے قدیم درخت تلے چاندنی کی دودھیا روشنی میں جہاں زیب نے نور کو اپنی آغوش میں لے کر اس پر وہ تمام محبت نچھاور کرتا جو اس کے دل میں قید تھی۔ ایک ایسی ہی شام جب بارش کے قطرے گلاب کی پنکھڑیوں پر رقص کر رہی تھی، جہاں زیب نے نور کے لیے ایک خاص سرپرائز رکھا تھا۔ اس نے پورے باغ کو چھوٹی چھوٹی موم بتیوں سے سجا دیا تھا۔ جب نور وہاں پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جہاں زیب سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ایک سرخ گلاب لیے کھڑا تھا۔ نور حرم، کیا تم اس رات کو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہو گی؟ اس نے نور کا ہاتھ تھام کر اسے رقص کی دعوت دی۔ خاموش موسیقی کے تاب پر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر رقص کرنے لگیں۔ جہاں زیب کا ہاتھ نور کی کمر پر تھا اور نور کا سر اس کے کندھوں پر۔ اس لمحے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ الفاظ اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ رقص کے دوران جب جہاں زیب نے نور کو اپنے قریب کھینچا تو ان کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں وہ جنون ایک بار پھر لہرایا، مگر اس بار وہ تباہ کن نہیں بلکہ تعمیری تھا۔ اس نے بہت شدت سے نور کو اپنے باہوں میں بھیج لیا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ دن گزرتے گئے اور ان کی محبت کی داستان حویلی کے دیواروں میں رچ بس گئی۔ مگر جہاں محبت گہری ہوتی ہے، وہاں دشمنوں کی نظریں بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جلال خان، جسے یہ خبر مل چکی تھی کہ جہاں زیب نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ اس کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اس نے شہر کے بدنام زمانہ گنڈوں کے ساتھ مل کر حویلی پر ایک بڑے حملے کا منصوبہ بنایا۔ اسے پتا تھا کہ جہاں زیب کی واحد کمزوری اب نور ہے۔ ایک رات جب حویلی کے مکین گہری نیند سو رہے تھے، اچانک گولیوں کی آواز نے خاموشی کو چیر دیا۔ جہاں زیب کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ اس کا پہلا رد عمل نور کو اپنی آغوش میں چھپانا تھا۔ اس نے نور کو بیڈ کے نیچے بٹھایا اور اسے وہیں رہنے کا اشارہ کیا۔ جہاں زیب، پلیز باہر مت جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ جہاں زیب نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اپنی پستول نکالی۔ ڈرو نہیں نور، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔
یہ شیروانیوں کی حویلی ہے، یہاں موت بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ جہاں زیب نے چیتے کی طرح کمرے سے باہر نکلا، باہر اس کی وفادار ساتھی اور دشمن آمنے سامنے تھے۔ فائرنگ کا تبادلہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ جلال خان کے آدمی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں زیب نے کمال مہارت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا کیونکہ کسی نے اس کے حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر کمرے میں نور اللہ سے جہاں زیب کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور ایک شخص اندر کود پڑا۔ وہ جلال خان کا سب سے خاص آدمی تھا۔ اس نے نور کی طرف خنجر تانا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، جہاں زیب وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس شخص پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جہاں زیب کے کندھے پر خنجر کا ایک بہت ہی گہرا زخم لگا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اس شخص کو دیوار سے دے مارا اور اسے وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ جب شور تھما اور دشمن بھاگ کھڑے ہوئے تو جہاں زیب لڑکھڑاتے ہوئے نور کے پاس آیا۔ اس کی سفید قمیض خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ نور نے چیخ مار کر اسے تھاما۔ جہاں زیب، آپ کو بہت خون نکل رہا ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جہاں زیب نے کراتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے فوراً پٹی نکالی اور اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جہاں زیب نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پہ رکھا۔ یہ زخم کچھ بھی نہیں ہے نور، تمہارے آنسو مجھے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں۔ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو جہاں زیب شیروانی کا کوئی وجود نہیں۔ اس حملے نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ جہاں زیب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے اس نے حویلی کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا اور نور کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ زخم بھرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک گہری الفت پیدا ہوئی۔ اب نور صرف ایک معصوم لڑکی نہیں تھی، وہ جہاں زیب کی طاقت بن چکی تھی۔ وہ اس کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، اس کی تلخیوں کو اپنی مسکراہٹ سے کم کرنے لگی۔ جہاں زیب نے بھی اسے وہ تمام حقوق دیے جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں۔ اس نے شہر میں ایک بڑا فنکشن رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ نوری حرم اب شیروانی خاندان کی عزت ہے۔ اس فنکشن کی تیاریاں بڑے ہی زور و شور سے شروع ہوئی۔ جہاں زیب چاہتا تھا کہ نور اس دن سب سے زیادہ خوبصورت لگے۔ اس نے پیرس سے خاص لباس منگوایا اور نور کے لیے ہیرو کا ایک سیٹ تیار کروایا، مگر ان تمام آسائشوں سے زیادہ نور کے لیے وہ وقت قیمتی تھا جو جہاں زیب اسے دیتا تھا۔ وہ اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھتے اور اپنے مستقبل کے خواب بنتے۔ جہاں زیب اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو صرف بدلہ لینا جانتا تھا۔ اس نے جلال خان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کانٹے کو نکال پھینکے۔ اس نے اپنی تمام تر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کر کے جلال خان کے کالے کرتوتوں کی فائلیں تیار کی اور پولیس کے حوالے کر دی، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جلال خان ایک زخمی سانپ کی طرح آخری وار کرنے کو تیار تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ جہاں زیب کو سیدھے راستے سے نہیں ہرا سکتا، اس لیے اس نے ایک ایسی سازش تیار کی جو ان دونوں کے اعتماد کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے۔ اس نے نور کے ماضی سے جڑا ایک جھوٹا واقعہ تخلیق کیا اور اسے جہاں زیب تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس محبت کی بنیاد جنون پر ہو، اسے کئی شک شبہ نہیں توڑ سکتا۔ جہاں زیب اور نور کا رشتہ اب اس مقام پر تھا جہاں خاموشی بھی ایک دوسرے کی زبان سمجھ لیتی تھی۔ ان کی رومانوی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح تھی، مگر اس سکون کے نیچے ایک طوفان چھپا تھا جو کسی بھی وقت ان کے دشمنوں کو غرق کر سکتا تھا۔ حویلی کے کمرے میں جب جہاں زیب نے نور کو وہ ہیرو کا سیٹ پہنایا تو آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر پیش کر رہا تھا۔ جہاں زیب نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا کہ تم زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے لیے میں 100 بار بھی مرنا چاہوں تو کم ہے۔ نور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ میرا وہ حصار ہے جس کے اندر رہ کر مجھے پوری کائنات اپنی مٹھی میں محسوس ہوتی ہے۔ ابھی ان کے سامنے بہت سے امتحان باقی تھے، بہت سے موڑ آنے تھے، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی جیت تھی۔ رات کو وقت تھا جب جہاں زیب اپنی اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھی تھکن سے چور بیٹھا تھا۔
نور دبے قدموں اندر آئی اور اس کے زخمی کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ جہازیب سہم کر مڑا، مگر نور کو دیکھ کر اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ جہازیب، آپ خود کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بدلہ، یہ دشمنی، کیا ہے یہ؟ ہم سے ہماری خوشیاں چھین لیں گی۔ نور کی آواز میں درد تھا۔ جہاں زیب نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے اپنا چہرہ نور کی گردن میں چھپا لیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ نور، میں نے تمہیں کھونے کا ڈر پہلی بار محسوس کیا ہے۔ جب اس شخص کا خنجر تمہاری طرف بڑھا تھا تو مجھے لگا جیسے میری روح قبض ہو رہی ہے۔ میں جلال خان کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ نور نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تو کیا آپ بھی ایک قاتل بن جائیں گے؟ ہم نے نکاح کیا ہے ایک نئی زندگی کے لیے، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں۔ جہاں زیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف معصومیت اور فکر تھی۔ اس نے نور کے لبوں کو اپنی انگوٹھے سے چھوا اور ایک جنونی لہجے میں بولا، تمہارے لیے میں قاتل بھی بن سکتا ہوں اور گناہ گار بھی۔ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے نور۔ اس رات ان کے درمیان جذباتی گفتگو نے گہرا موڑ لیا۔ جہاں زیب نے نور کو وہ سب کچھ محسوس کروایا جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی محبت میں ایک شدت تھی، ایک ایسی تڑپ جو نور کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اسے بار بار جتاتا کہ وہ صرف اس کی ہے اور اس حصار سے باہر کوئی دنیا موجود نہیں۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سے سکون اور تناؤ کے درمیان گزرے۔ جہاں زیب نے شہر میں ہونے والے اس بڑے فنکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ فنکشن دراصل ایک جال تھا جو اس نے جلال خان کے لیے بچھایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جلال خان اس عوامی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک آخری وار ضرور کرے گا۔ فنکشن کی رات آ پہنچی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نامور لوگ، سیاستدان اور بزنس ٹائکونز وہاں موجود تھی۔ جہاں زیب سیاہ ویلویٹ کے شیروانی سوٹ میں کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل سیڑھیوں پر جمی تھی جہاں سے نور کو آنا تھا۔ جب نور حرم سیڑھیوں سے نیچے اتری تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے سفید اور چاندی کے کام والا لہنگا پہنا تھا، جس کے ساتھ جہاں زیب کا دیا ہوا ہیرو کا سیٹ اس کی گردن میں دھمک رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر پہ تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک کسی بھی ہیرے سے زیادہ تھی۔ جہاں زیب آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے لے آیا۔ یہ میری بیوی ہے، نور حرم، جہاں زیب شیروانی، میری عزت، میری زندگی۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا جیسے وہ دنیا کو چیلنج کر رہا ہو۔ اسی دوران جلال خان کے آدمی بھیس بدل کر وہاں داخل ہو چکے تھے۔ جلال خان خود بھی ایک ویٹر کے روپ میں وہاں موجود تھا۔ اس کا مقصد نور کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ جہاں زیب کے سامنے اسے ذلیل کرنا تھا تاکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچے۔ اس نے ایک ملازم کے ذریعے جہاں زیب تک ایک لفافہ پہنچایا۔ جہاں زیب نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر نور کی کچھ پرانی تصویریں تھیں جب وہ جلال خان کے گھر مہمان تھی۔ ان تصویروں کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے کو کوئی غلط فہمی ہو سکے۔ جہاں زیب کے ہاتھ غصے سے کانپنے لگے مگر اس نے نور کی طرف دیکھا جو معصومیت سے مہمانوں کو مل رہی تھی۔ اس کا دل پکار اٹھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اس نے فوراً مراد کو اشارہ کیا کہ وہ جلال خان کو ڈھونڈ نکالے۔ جہاں زیب نے نور کو ایک محفوظ کونے میں بھیجا اور خود جلال خان کا پیچھا کرنے لگا جو حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا تھا۔ اندھیرے میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تم جیت نہیں سکتے جہاں زیب، میں نے تمہاری پاک دامن بیوی کا عکس دنیا کے سامنے بگاڑ دیا ہے، جلال خان نے کہکا لگایا۔ جہاں زیب نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میری محبت پر انگلی اٹھاؤ؟ میں نے نور کو روح سے چاہا ہے، جسم سے نہیں۔ تمہاری یہ تصویریں میری اور اس کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی۔ اسی لمحے پولیس وہاں پہنچ گئی جسے مراد نے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ جلال خان کے تمام ثبوت، اس کی منی لانڈرنگ اور قتل کی کوششوں کی فائلیں پہلے ہی عائشی کی میز پر تھی۔ اسے وہاں ہتھکڑیاں لگا دی گئی۔ جہاں زیب واپس ہال میں آیا جہاں نور اسے پریشانی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نور دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ جہاں زیب نے سب کے سامنے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج سے تمہارا ماضی، تمہارا حال اور تمہارا مستقبل مجھ سے جڑا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے تم میری ہو۔ اس نے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں اکیلے تھے، نور نے اس سے پوچھا کہ اس لفافے میں کیا تھا۔
جہاں زیب نے وہ لفافہ اس کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس میں ہماری دشمنی کی آخری راکھ تھی۔ اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جہاں زیب نے نور کو اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا، نور، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک چھوٹی سی دنیا ہو جہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہماری محبت ہو۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی غصہ یا جنون نہیں تھا، بلکہ صرف ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا اور دھیرے سے بولی، آپ میرا وہ احسار ہے جس میں رہ کر مجھے اپنی جان بھی پیاری لگنے لگی ہے۔ ان کے درمیان اب ایک ایسا تعلق بن چکا تھا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں زیب کی ہر سانس، اس کی ہر نظر نور کے لیے ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ وہ اکثر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پورے کمرے میں گھومتا۔ اس کی ہنسی اسے کائنات کی سب سے خوبصورت موسیقی لگتی۔ لیکن ابھی ایک آخری مرحلہ باقی تھا۔ جہاں زیب کو اپنے بزنس کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا اور وہ نور کو اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ وہ ہنی مون کی ادھوری خواہشات کو پورے کر سکے۔ ان کی روانگی کی تیاریاں شروع ہوئیں، مگر حویلی چھوڑتے وقت نور کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ حویلی ان کی محبت کی گواہ ہے اور وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ جہاں زیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا گھر وہی ہوگا جہاں وہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے گاڑی میں جہاں زیب نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے ایک قیمتی انگوٹھی پہنائی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب تم اس حصار سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ نور مسکرائی، کیونکہ وہ اس قید سے کبھی آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جہاں زیب شیروانی کا جنون اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکا ہے۔ اب ان کی کہانی میں بہت ہی خوشگوار موڈ آنے باقی تھے، بہت سے ایسے لمحات جو انہیں ایک دوسرے کے اور بھی قریب لانے والے تھے۔ ان کا سفر اب شروع ہوا تھا، ایک ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں تھی، صرف ساتھ تھا۔ یورپ کی برف پوش وادیوں میں گھرا وہ پرتعیش ریزورٹ جسے کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ جہاں زیب شیروانی اور نوری حرم کا یہ سفر ایک محض کاروباری دورہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے ادھورے جذبوں کی تکمیل کا راستہ تھا۔ جہاں زیب نے اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا تھا کہ اس کے اپنے خاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں مقیم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس حصار میں اب کوئی دوسرا قدم نہ رکھ سکے، یہاں تک کہ ماضی کے سائے بھی ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس شام جب باہر برف باری ہو رہی تھی، جہاں زیب نے کمرے کے وسط میں موجود آتش دان کو دہکا دیا تھا۔ لکڑیوں کے جلنے کی چٹخ پٹخ اور کھڑکی سے باہر گرتی برف کے گالوں نے ایک سحر انگیز ماحول بنا رکھا تھا۔ نور حرم ریشمی سفید لباس پہنے شیشے کی بڑی دیوار کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تو تھا، مگر ایک انجانا سا خوف ابھی بھی کہیں گہرائی میں موجود تھا۔ جہاں زیب دبے قدموں اس کے پیچھے آیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے نور کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی حدت نے نور کے وجود میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ نور نے پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ڈر نہیں ہے جہاں زیب، بس ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ خوشیاں بہت ہی عارضی ہیں۔ جلال خان کا وہ آخری جملہ کہ محبت ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے میری کانوں میں گونجتا ہے۔ جہاں زیب نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ جلال خان اب سلاخوں کے پیچھے اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اس کی بساط الٹ چکی ہے، اور رہی بات محبت کی، تو جہاں زیب شیروانی کی محبت کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے خود سے جنگ کی ہے، دنیا سے لڑا ہوں، اب تمہیں کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے بہت ہی شدت سے نور کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت اب جسمانی ضرورت سے کہیں زیادہ روحانی آمانگی بن چکی تھی۔ جہاں زیب نے نور کے بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس رات کمرے میں جلتی آگ کی تپش ان کے جذبات کے سامنے مان پڑ گئی تھی۔ جہاں زیب نے نور کو وہ تمام پیار دیا جس کا وہ حقدار تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ ایک مرد کا جنون جب محبت میں بدلتا ہے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے۔
اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے برف کو سنہرا کر دیا، جہاں زیب کو ایک گمنام نمبر سے کال آئی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ وہ بالکنی میں چلا گیا تاکہ نور کی نیند خراب نہ ہو۔ سر، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جلال خان کا بیٹا، جس کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ ملک سے باہر ہے، وہ دراصل یہی یورپ میں ہے اور اسے آپ کی لوکیشن کا پتہ چل گیا ہے۔ مراد کی آواز میں گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ جہاں زیب کا جبڑا سختی سے بھنج گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ شاید ایئرپورٹ پہ کسی نے مخبری کی ہے۔ سر، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ پیشہ ور شوٹرز ہیں، آپ کو وہاں سے نکلنا ہوگا، مراد نے خبردار کیا۔ جہاں زیب نے مڑ کر سوتی ہوئی نور کو دیکھا، اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر جہاں زیب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگے گا نہیں۔ اگر آج وہ بھاگ گیا تو یہ خوف عمر بھر ان کا پیچھا کرے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنا فون بند کیا اور اپنی خاص گن چیک کی۔ اس نے ہوٹل کی سیکیورٹی کو الرٹ کرنے کی بجائے اپنے دو بااعتماد گارڈز کو باہر پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نور بیدار ہوئی تو اس نے جہاں زیب کو تیار پایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں زیب نے اس کے پاس آ کر اس کے گالوں کو چوما۔ ہاں نور، ایک چھوٹی سی مہم پر۔ تم بس تیار ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے ایک دوسرے ریزورٹ پر شفٹ ہونا ہے۔ اس نے سر چھپایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر پہاڑی رستے پر روانہ ہوئے، دو کالی گاڑیاں ان کا پیچھا کرنے لگی۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جہاں زیب، وہ لوگ پھر آگے! جہاں زیب نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نور، سیٹ بیلٹ باندھو اور نیچے جھک جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ پہاڑی راستے پر خطرناک موڑ تھے اور برف کی وجہ سے سڑک پھسلن کا شکار تھی۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک گولی ان کی گاڑی کو پیچھے شیشے کو توڑتی ہوئی گزری۔ نور نے چیخ ماری اور سر جھکا لیا۔ جہاں زیب نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے کھڑکی کھول کر پیچھے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ بازی کمال کی تھی۔ اس نے پیچھے والی گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنایا، جس سے وہ بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے گر کر کھائی میں جا گری۔ مگر دوسری گاڑی اب بھی ان کے تعاقب میں تھی۔ جہاں زیب نے گاڑی کو ایک تنگ موڑ پر روکا جہاں غار نما راستہ تھا۔ اس نے نور کو گاڑی سے نکالا۔ نور، یہاں سے چھپ جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں باہر مت نکالنا۔ نہیں جہاں زیب، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ نور اس کے بازو سے لپٹ کی۔ جہاں زیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نور حرم، تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں۔ اگر تم محفوظ ہو تو میں لڑ سکتا ہوں، پلیز میرے لیے یہاں سے چھپ جاؤ۔ نور نے روتے ہوئے سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ جہاں زیب باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں دو پستولیں تھیں۔ سامنے سے جلال خان کا بیٹا اسد اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ نکلا۔ جہاں زیب شہروانی، آج تمہارا غرور اس برف میں دفن ہو جائے گا، اسد نے غصے سے چیخ کر کہا۔ جہاں زیب نے ایک سرد کہکا لگایا، تمہارے باپ نے بھی یہی سوچا تھا، آج وہ جیل میں سڑ رہا ہے، تم بھی وہیں جاؤ گے یا پھر اس کھائی میں۔ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ جہاں زیب نے پتھروں کی اوٹ لے کر مقابلہ کیا، اس نے ایک ایک کر کے اسد کی آدمیوں کو ڈھیر کر دیا۔ اب صرف اسد باقی تھا۔ اسد کی گولی جہاں زیب کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری، مگر جہاں زیب نے درد کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسد کی پستول پر لات ماری اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ جہاں زیب نے اسے اتنی بےرحمی سے مارا کہ اسد کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ میرے سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کی تم نے، میری نور کو ڈرایا تم نے۔ ہر موقع کے ساتھ جہاں زیب کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے مار دینا چاہتا تھا، مگر اچانک اسے نور کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ ہمیں قاتل نہیں بننا۔ اس نے اسد کو نیم مردہ حالت میں چھوڑ دیا اور دور سے آتی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنے، جو مراد کی اطلاع پر وہاں پہنچ رہی تھیں۔ جہاں زیب نے اپنی پستول جیب میں ڈالی اور غار کی طرف بھاگا۔ نور وہاں کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ جہاں زیب کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، وہ اس کا زخم دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ جہاں زیب نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سب ختم ہو گیا نور، اب کوئی دشمن باقی نہیں رہا، آج کے بعد صرف ہم ہیں اور ہماری محبت۔ پولیس نے اسد کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بعد جہاں زیب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اس نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور نور کے ساتھ واپسی پاکستان آ کر اپنی آبائی حویلی میں رہنے لگا، جہاں امن و سکون تھا۔ حویلی کے باغ میں دو چھوٹے بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، گھاس پر دوڑ رہے تھے۔ ان کی ہنسی سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ جہاں زیب بالکنی میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا،
اس کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی آ گئی تھی، مگر اس کا روب اور اس کی آنکھوں کی چمک پہلے جیسے ہی تھی۔ نور حرم پیچھے سے آئی اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھمایا۔ اس نے اپنا سر جہاں زیب کے کندھے پر رکھا۔ کبھی سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہوگی؟ جہاں زیب نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور نیچے کھیلتے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے صرف تمہیں چاہا تھا نور، مگر اللہ نے مجھے پوری کائنات دے دی۔ میرا یہ حصار اب مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے نور کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے نیچے باغ کی طرف چل دیا، جہاں ان کا خاندان ان کا منتظر تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا، مگر ان کی زندگی میں امید کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی جنون ایسا نہیں تھا جو تباہی لائے۔ اب صرف وہ حصار محبت تھا جو رہتی دنیا تک ان کی داستان سناتا رہے گا۔ ان کی کہانی دشمنی سے شروع ہوئی تھی، جنون سے گزری تھی، اور اب پختہ محبت کے اس مقام پر تھی جہاں موت بھی انہیں جدا نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں زیب شیروانی نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور نور کی محبت نے ثابت کیا تھا کہ ایک عورت کی معصومیت بڑے سے بڑے پتھر دل کو بھی موم کر سکتی ہے۔ حویلی کے دروازے بند ہو رہے تھے، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے تھے۔ یہ ان کے لافانی عشق کا آغاز تھا۔